जीअं त अॼु जेको असांजे अचण जो मक़सदु इहो आहे त हिते बहरिया जे नाले ते जेको कुझु थिए पिए थो इहो कराची खां वठी जामशोरे ताईं सॼी सिंध ते धारी आबाद कई वेंदी ऐं हिते लोकल माण्हुनि खे पोइते कढियो पियो वञे। तव्हां लोकल माण्हुनि खे घुरिजे त पंहिंजे MPA MNA जो बि हिसाबु कयो, किथे आहिनि तव्हांजा MPA MNA जिन खे तव्हां वोट ॾींदा हुयो। असांजा MPA MNA हिननि सां गॾु ॿधियलु आहिनि, उहे हिननि खे वोट कंदा आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी या ज़रदारी मलिक रियाज़ जो साथारी आहे। इनखे बि नज़र में रखो। हींअर आऊं असांजी कराची मलिर बार जी जेका असां वकील आहे अबीरा के गुज़ारिश कंदुमि अचे खिताब करें। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हम ज़्यादा तो मकामी लोगों से ही सुनने आए हैं, लेकिन 2 मिनट में थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई जो हुई है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा खुलासा उसका दूंगी। तो मैं ये बताती चलूँ कि रियासत के हर इदारे ने मलिक रियाज का साथ दिया है, गोट वालों का साथ नहीं दिया। सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसकी ये ज़मीनें थी सो कॉल्ड, उन्होंने मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 43 या 50 के करीब गोठें दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया कि ये गलत ट्रांजैक्शन हुआ है और सही तरीके से इसको संभाला जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसके अंदर उन लोगों ने कहा कि मलिक रियाज अगर इतने बिलियन रुपए दे दे तो फिर ये बाकी गोट और ये 1600 तकरीबन 17,000 एकड़ उसके। लेकिन कभी कोई मैपिंग नहीं हुई, कभी कोई वजाहत नहीं की गई कि उसको इख्तियार कौन सा है और ये 17,000 एकड़ हैं कौन से। वैसे तो हम उस फैसले को तस्लीम तक नहीं करते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों के मुताबिक उनका हक नहीं था कि कोई भी ज़मीन मलिक रियाज को दे। दूसरा, हमारे माहौलियात के रियासती अदारे ने बहुत अफसोस से कहने की बात है कि उन्होंने कभी भी मकामी लोगों से आके मशावरत नहीं की कि उनकी जो इधर ज़िंदगी तबाह हो रही है मलिक रियाज की इस एलीट डेवलपमेंट की वजह से, उस पर उनका क्या उस पर असर हो रहा है। सबसे पहले उनकी काश्त, उनकी ज़राअत, उनके पानी के ज़रिए रोके गए। उनसे ये नहीं पूछा गया कि माहौलियात के ऊपर और जिस तरीके से मकामी लोग इन ज़मीनों को आबाद करते चले आए हैं 70 से 100 साल से, उनके क्या हुकूक हैं और उनकी क्या राय है, उनको कुछ समझा नहीं गया। नंबर 3, हमारे यहाँ सिंध के अंदर एक इदारा है हेरिटेज, यानी कि जो कदीमी जगहें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात वो इदारा पहुँचाता है, लेकिन उस इदारे ने भी कोई भी अपना किरदार अदा नहीं किया। आप सब गुल हसन कलमती साहब को जानते हैं, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने 2 साल से एंटिक्विटीज़ के इदारे को इतनी सारे मुतालबे किए हैं कि हाजी अली गबोल गोट के बाहर जहाँ बहरिया ने कब्ज़ा करना शुरू किया और कर रहे हैं मुस्तकिल 2016 से, उधर कुछ ऐसे बड़े कदीमी पत्थर थे जहाँ बुधा के ज़माने तक से पहले से उधर फुटप्रिंट्स थे। बहरिया ने उस सारे स्लैब्स को मिस्मार कर दिया और उसके आगे जाके कदीमी जो कब्रिस्तान थे, कुछ कदीमी कब्रिस्तान तो मकामी लोगों ने 100 साल पहले बनाए थे या 70 साल पहले, लेकिन उससे पहले भी चौकंडी स्टाइल के कुछ ऐसे कब्रिस्तान थे जिनको मिस्मार कर दिया गया और उनकी अहमियत जिस एंटिक्विटीज़ के डिपार्टमेंट को होनी चाहिए तो उन्होंने उसकी कोई अहमियत ही नहीं समझी। तो माहौलियात का इदारा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, MDA, एंटिक्विटीज़ को बचाने का इदारा, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, पुलिस का जो किरदार रहा है, आज SHO की किसी ने बात की, लेकिन हमने जो पुलिस का किरदार देखा है पिछले जितनी दफ़ा भी गोट के अंदर ये एंटर हुए हैं, बहरिया वालों को पुलिस वालों का सहारा मिला है। जब हम गडाब थाने गए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जाके FIR फाइल करने की फिर से कोशिश करेंगे, तो हमने जब ये मकामी लोगों के ऊपर तो दहशतगर्दी की दफ़ाएं लगा देते हैं और उनको कोर्ट कचहरी में उलझा देते हैं, लेकिन इनकी जो दहशतगर्दी है, जब इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं और गडाब थाने जाते हैं और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं कि भाई हमारी FIR इनके ख़िलाफ़ रजिस्टर करो क्योंकि ये बग़ैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल हो रहे हैं और गैर आइनी इनका सलूक है, इनका रवैया है, ये बदतमीज़ी से पेश आते हैं, गोट वालों को कुछ भी नहीं समझते, तो उन्होंने हमारी FIR फ़ाइल नहीं की। आखिरी बात मैं ये कहूँगी, किसी एक सर ने अभी बात कही कि अगर आपके घर में कोई दाखिल होकर कब्ज़ागिरी करने की कोशिश करता है, गन्स के सहारे पे अपनी ताकत
کے بل بوتے پہ، تو انسان کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ اپنا گھر بچائے. قانون اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ اپنا گھر بچائے اور ان لوگوں کو باہر نکالے. ایک اور بات، اکثر آپس میں ہم لوگوں میں بٹوارا ہو جاتا ہے. ہم ایک ہی سائٹ میں، ہم لوگوں کے بٹوارا اس لیے ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے پیسے لے کے زمین بیچ دی. لیکن اگر ہم بین الاقوامی قوانین کو دیکھیں تو ان کی نظر میں اگر ایک یا دو لوگ زمین بیچ بھی دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی سب جن کو پیسہ نہیں ملا ہے ان کے زمین سے وابستہ جو حقوق ہیں وہ کبھی نہیں کٹتے، وہ کبھی نہیں مٹتے، کیونکہ وہ کسٹمری یعنی رسمی قوانین کے مطابق اگر آپ ایک کنواں، ایک ندی، ایک پہاڑ کا استعمال کرتے آ رہے ہیں زراعت کے لیے یا مال مویشی کے لیے، تو وہ آپ کا حق جو ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. اور ہمیں کورٹوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ مقامی لوگوں کے حقوق کو ترجیح دیں بنسبت اس کے کہ ایک بلڈر مافیا جو کراچی سے جمشوروں تک پھیلتا چلا جا رہا ہے، لگژری اپارٹمنٹس بناتا کس کے لیے یہ بنا رہا ہے. اور ہماری جو یہ ماحول ہے جس سے پورے کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہے، کیونکہ ادھر تاریخی پیڑ لگے ہوئے ہیں جو ہمیں نہ صرف ایک گرین بیلٹ مہیا کرتے ہیں لیکن پورے کراچی کو ایک طرح کا تحفظ دیتے ہیں، وہ بھی ہم آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں. تو ہم صرف میری یہ گزارش ہے سارے ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ سے کہ ہم اس کو صرف گوٹ کا مسئلہ نہ دیکھیں، ہم اس کو پورے کراچی کا ماحولیات کی نظر سے اس کو ہم اپنا مسئلہ سمجھیں. شکریہ بہت بہت. اس کے بعد اب میں بشیر گبول سے درخواست کرتا ہوں علی داد گوٹ سے، وہ آ کے اپنے حالات کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا شکریہ جو میڈیا والے یہاں آئے. تو پچھلے 2013 سے تو بحیرہ ٹاؤن ہمارے چراگاؤں کو، ہمارے کھیت کھلیان کو رونتا آیا. پچھلے 16 سپٹمبر کو انہوں نے ہمارے گاؤں کے اوپر اٹیک کی، ہماری مسجد کو گرایا گیا، ہمارے جو مدرسہ تھے اس کو گرایا گیا. پورے ہمارے گاؤں، ابھی بھی آپ میرے ساتھ چلے، میرے گاؤں کو دیکھیں گے، بالکل ایک جیل کی طرح ہمارے گاؤں کو بنایا گیا. کوئی راستہ نہیں دیا گا. جس طرح کہ ہم فلسطین اور اسرائیلیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. ہمارے آنے جانے کے راستے بند کیا جا رہا ہے. ابھی بھی ان کی نظر ہے کہ اس گاؤں کو اور تنگ کیا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ یہاں سے ان لوگوں کو بھگایا جائے. لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں تمام دوستوں کو، میڈیا والوں کو اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آئیں دیکھیں ہمارا گاؤں کو، آ کر دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. ویسے تو ہمارے سندھی بھائی کچھ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی سندھ کے زمین جا رہے ہیں، جو بھنڈاری بیٹے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ بھی سندھ کا علاقہ ہے، ہم یہاں صدیوں سے آباد ہیں. ہمارے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے کوئی آواز نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ آئے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انگلش رائز والوں کے، جو لوگ ہمارے آواز کی آواز ملا کر ہمارے ساتھ دیتے ہیں. شکریہ. اس کے بعد میں عوامی ورکر پارٹی کے خرم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. میرے دوستو، عجیب بات ہے کہ جب میں ٹی وی کھول کر دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کا، اس صوبے کا، اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری حکومت نہ کرے، نواز شریف حکومت نہ کرے، عمران خان حکومت کر لے، یہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے. جبکہ میں نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں، میں نے سندھ اور بلوچستان میں دو مسئلوں کو سب سے اہم پایا ہے. ایک، اس زمین کے فرزندوں کو مسنگ کرنے کا مسئلہ، ان کی جبری گمشدگیوں کا مسئلہ. دوسرا، یہاں کی زمینوں پر قبضے کا مسئلہ. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جب جہاں چاہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے، وہ زمین کو بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے.
ایسے نہ ملک چلتے ہیں، نہ ایسے شہر چلتے ہیں، نہ ایسے صوبے چلتے ہیں، ایسے کالونیاں چلتی ہیں۔ یہ جو طریقہ آپ نے وضع کر رکھا ہے یہ کالونیل طریقہ ہے۔ یہ ذمہ داری کہ اس صوبے میں رہائش کا انتظام کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، یہ صوبائی حکومتوں کی ہے، شہری حکومتوں کی ہے۔ اس شہر میں آپ نے یہ سارا کا سارا معاملہ پہلے مافیائیں بنائی ضیاء الحق کے دور میں جب کچی بستیاں آباد ہونا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد یہ زمین کا سارا معاملہ انہی مافیاؤں سے بڑھتے بڑھتے یہ بڑے بڑے بلڈرز بن گئے۔ کون ہوتا ہے ملک ریاض کہ وہ ان زمینوں پر قبضہ کرے، یہاں کے سالوں سے مقامی لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکے اور اپنی مرضی سے ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو کرتا چلا جائے؟ یہاں پر لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، وہ ڈیولپمنٹ کسی کو یاد نہیں آتی۔ اس سب کا انتظام جو ہے وہ لوگ خود کریں یا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طرح جزائر کا مسئلہ ہے، آپ نے جزائر کو بھی نیلام کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ اور میرے دوست نے بھی صحیح بات کی اور ساتھی ابیرہ نے بھی صحیح بات کی کہ ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ آپ اگر اپنے بنائے ہوئے قانون کو رونتے چلے جائیں گے، اپنے بنائے ہوئے نظام کو رونتے چلے جائیں گے، تو یہ نظام تو ویسے بھی آپ کے فائدے کا تھا، ہمارے تو نقصان کا تھا۔ جب آپ اپنا قانون ماننے کو تیار نہیں تو ہم کیوں مانیں گے آپ کا قانون، ہم کیوں مانیں گے آپ کا قاعدہ؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ 29 تاریخ کو عوامی ورکرز پارٹی یہ بحریہ ٹاؤن کے مسئلے پر اور جزائر کے مسئلے پر اس کراچی شہر میں ایک بڑی ریلی نکال رہی ہے، اور میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری التجا یہ ہے کہ نہ صرف ہم اس ریلی میں بڑے نمبرز میں شامل ہوں، بلکہ اس کے بعد اگر سی ایم یہاں ہمارے مطالبات سننے کو نہیں آ رہا ہے تو ہم سی ایم ہاؤس جائیں، ہم سی ایم ہاؤس جائیں اور کہیں کہ اگر یہاں تم نے اس قبضہ گیر کو بٹھایا ہوا ہے تو پھر تمہاری روڈ پہ ہم قبضہ کر کے بیٹھیں گے، ہم وہاں دھرنا لے کے بیٹھیں گے۔ کیونکہ اب معاملہ صرف باتوں سے نہیں ہے، اس سے معاملہ نہیں بنے گا۔ یہ میڈیا والے بھی ان کو اشتہارات ملتے ہیں، اس سے ہم یہاں بیٹھ کر جتنی باتیں کر لیتے ہیں، چند ہمارے یہ سندھی میڈیا کے دوست ہیں یا چند ابھی تک جو ہے وہ ایسے دوست ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر فروش نہیں کیا ہے، وہ آ جاتے ہیں، وہ ہماری بات سن لیتے ہیں۔ لیکن جب وہاں پر سی ایم ہاؤس پر ہم بیٹھیں گے، وہاں ہم دھرنا دیں گے، تو وہ بھی مجبور ہوں گے دکھانے کے لیے، وہ بھی مجبور ہوں گے ہمارے پاس آنے کے لیے کہ آئیں بتائیں آپ کے مطالبات کیا ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور ہم اس جانب کی طرف بڑھیں۔ فیصلہ آپ لوگوں کے پاس ہے۔ آخر میں اس شعر پہ اختتام کروں گا کہ فیصلہ تمہارے پاس تھا، فیصلہ تمہارے پاس ہے، حالات کے سیلاب کا تمہیں کتنا احساس ہے۔ بہت شکریہ۔